मैं हूं कलीम उल्लाह। आज हम बात करेंगे आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2021 में इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। आपको अपना पैसा बैंक में रखने की बजाय पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्यों लगाना चाहिए। आपका पैसा बैंक में पड़ा पड़ा कैसे कम हो जाता है। दुनिया का बेहतरीन इन्वेस्टर अपने पैसे बैंक में क्यों नहीं रखता। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपको हर महीने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 5 से 10 हज़ार रुपए क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और हमारे वो भाई जो बाहर के ममालिक में रहते हैं उनको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, इसको एंड तक लाजमी देखें। हमारे साथ हैं अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। जी वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें ये बताएं कि 2021 में हमारे भाई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करके कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जी कलीमुल्लाह, टॉपिक बहुत अच्छा है बहुत शुक्रिया सर आपका। और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंट्रो जो आज तक कलीमुल्लाह ने दिया है किसी भी टॉपिक का, तो मैं इसको रियली अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सर। देखें 2021 में यानी इस साल में आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपया कैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले तो देखें कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस सबसे अहम होते हैं और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कोई वाक़या होने के बाद न्यूज़ आती है, कोई ख़बर आती है तो ख़बर हमेशा बाद में आती है, पहले वाक़या हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूज़ होती है वो वाक़े के बाद में आती है। तो इसका मतलब ये हुआ फंडामेंटल एनालिसिस बेसिक होते हैं और टेक्निकल एनालिसिस जो होते हैं वो बेसिक नहीं होते, उनका रिज़ल्ट होता है, उनको लैगिंग इंडिकेटर कहा जाता है। जो फंडामेंटल्स हैं पाकिस्तान इकॉनमी के, अगर आप देखते हैं तो पिछले 5 साल में स्टॉक मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही थी और 2020 में बीमारी की वजह से पूरी दुनिया में जो स्टॉक्स हैं, जो मार्केट्स हैं, क्रैश हुई और सारे स्टॉक्स नीचे चले गए और सारे बिजनेसेस बंद हुए, स्लो डाउन हुए। इकोनॉमीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो समझ लें कि एक डाउनफॉल मिला। अब ये है कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज में से एक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यूरोप की स्टॉक एक्सचेंज जो है, लंदन की स्टॉक एक्सचेंज है, जर्मनी की है, फ्रांस की है, उसके साथ साथ आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया सिडनी स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, जापान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें या कोरिया स्टॉक एक्सचेंज की या सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज की, ये काफ़ी हद तक सैचुरेट हो चुकी है। इससे मुराद ये है कि हर चीज़ का ग्रो होने का, यानी एक दरख्त है उसके ग्रो होने का एक आप कह लें कि लेंथ है या पीरियड है या स्पैन है। इसी तरह एक बंदा है, उसकी हाइट बढ़ती है तो 6 फुट तक आप कह लें कि नॉर्मली। तो अब बच्चा है उसको तो ग्रो होगा, वो अभी 6 फुट तक जाएगा, लेकिन जो बंदा है वो तो ग्रो हो चुका है ना, उसका कद तो बड़ा हो चुका है। तो ये जो दुनिया की मार्केट्स हैं वो एक हद तक बढ़ चुकी हैं और वो ग्रो कर चुकी हैं और वहाँ पर जो इकोनॉमीज़ हैं वो सैचुरेटेड है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है ये अभी ग्रो करना शुरू हुई है, अपने इनिशियल फेज़ में है। और अगर आप इस फेज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यकीन जाने कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पर जाके देखें तो हमारे पास पिछले 3 4 या 5 साल में कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने 500% जो है वो तरक्की की है, सिर्फ 5 साल में 500%। तो ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर है। दूसरा, अगर आप देखें कि पाकिस्तान में सी पैक ऑपरेशनल हो रहा है, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है वो तरक्की कर रही है और पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं पाकिस्तान में। और इसके साथ साथ जैसे ही पाकिस्तान जो पिछले 2 3 साल से फैटफ की लिस्ट में था, अगर वो ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आता है तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी आएगा, चाइना से भी इन्वेस्टर आ रहा है और पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट जब आनी है तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एकदम
ایسے گرو کرے گی کہ آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اگر آپ کے پاس صرف 5,000 پاکستانی روپیہ ہے تو آپ 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے والے شیئر خرید کے رکھ لیں. آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا یہ ہر مہینے کا ایک خرچہ ہی ہے، ایکسپینڈیچر ہی ہے. ایسے لوگ جن کی منتھلی انکم یا منتھلی سیلری 50,000، 80,000 یا 70,000 ہے، اگر سپوز کریں کہ 50,000 ہی ہے تو آپ ہر مہینے اس میں سے 5,000 روپے صرف اسٹاک ایکسچینج میں ہر مہینے آپ انویسٹ کرتے جائیں اور یہ 5 سال کا پلان کر لیں. ایسی کمپنیز جن کے آپ کو اچھی قیمت پہ شیئرز مل جائیں تو وہ آپ اس میں انویسٹ کرتے جائیں، اور اس کے لیے ہم آگے انشاءاللہ آپ لوگوں کو گائیڈ بھی کریں گے، ہیلپ بھی دیں گے، اور آپ کو بتائیں گے بھی کہ آپ کن کمپنیز کے شیئر خرید کر ان کو رکھ سکتے ہیں، لانگ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں 2 سال سے 5 سال کے لیے. اور یہ یقین جانیں، ایک تو ہر مہینے آپ کی انویسٹمنٹ کرنے سے یہ آپ 5 سال کے بعد آپ لاکھوں روپیہ انشاءاللہ منافع کی شکل میں آپ کما چکے ہوں گے. تو یہ جو فنڈامنٹلز ہیں وہ بہت تیزی سے امپروو ہو رہے ہیں. پاکستان کی جو اکانومی ہے بڑی تیزی سے امپروو ہو رہی ہے. پاکستان کا سب سے بڑا جو فارن بجٹ ہے، جو بل ہے جو پاکستان کو پے کرنا پڑتا ہے، وہ سب سے زیادہ یہ آئل کا بل ہے، اور یہ ہم سب سے زیادہ وہی ہمیں پرابلم کریٹ کرتا ہے. تو جب ہمارا اپنا تیل دریافت ہو چکا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، اور پاکستان سے تیل اور گیس کے ذخائر مل چکے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ پاکستان میں گوادر میں آئل سٹی کے نام سے ایک ریفائنریز اور یہ سارا آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے انرجی میں سفیشینٹ ڈیمز بھی ہمارے بن رہے ہیں، اور باقی بھی انرجی کے پروجیکٹس جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان کی اکانومی، ایک تو انڈسٹری آ رہی ہے، دوسری تیل اور گیس، اور تیسرا ہم الیکٹرک وہیکلز کی طرف جا رہے ہیں. تو بہت سے ایسے انڈیکیٹرز ہیں جو بیسیکلی ہسٹری میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ چینج ہو رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج بالکل رسکی نہیں ہے اس طرح سے جیسے آپ لوگ اسے جوا سمجھتے ہیں. اس بات کو آپ بالکل ذہن سے نکال دیں. جیسے ایک منڈی میں آپ جا کے پھل خریدتے ہیں، سبزیاں خریدتے ہیں، اور بالکل اسی طرح سے آپ اسٹاک ایکسچینج میں جا کے شیئرز خریدتے ہیں. تو یہ ان کی بائنگ اور سیلنگ ہوتی ہے، اسی طرح سے ہوتی ہے. تو جیسے آپ کوئی گاڑی لینے سے پہلے ڈرائیونگ سیکھتے ہیں کہ میں نے موٹر سائیکل چلانی ہے یا کار چلانی ہے، تو آپ پہلے چلانا سیکھتے ہیں. اسی طرح سے آپ جب مارکیٹ میں انویسٹ کریں گے تو آپ پہلے سیکھیں گے کہ مجھے کن کمپنیز کے شیئر خریدنے ہیں، کس وقت خریدنے ہیں، اور کتنے خریدنے ہیں. آپ 10 شیئر بھی خرید سکتے ہیں، آپ 10,000 بھی خرید سکتے ہیں، آپ 1 شیئر بھی خرید سکتے ہیں، 1 لاکھ بھی خرید سکتے ہیں. اور ہر کمپنی میں ایک سال کے اندر 2 سے 3 سائیکلز آتے ہیں، یعنی پرائس کبھی اپ جاتی ہے، ڈاؤن آتی ہے، اپ جاتی ہے، ڈاؤن آتی ہے. تو آپ اس حساب سے یہ جو موومنٹ ہوتی ہے اس کی، کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب مارکیٹ ڈاؤن آئی ہوئی ہے آپ وہاں پر خریدتے ہیں، جب آپ جاتی ہے ایک لیول تک تو آپ سیل کر کے پھر دوبارہ ویٹ کرتے ہیں دوسری کمپنی کا. تو اسی طرح سے آپ 550 کمپنیز میں سے مارکیٹ سرچ کر کے جو مارکیٹ آپ کو صحیح رائٹ ٹائم پہ مل رہی ہوتی ہے، رائٹ پرائس پہ مل رہی ہوتی ہے، اس کو آپ پرچیز کرتے ہیں. تو یہ ایک پورا ٹیکنیکل، تو جیسے میں نے بتایا کہ جیسے آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں، موٹر سائیکل چلانا سیکھتے ہیں، اسی طرح مارکیٹ میں کون سی کمپنیز کے شیئر خریدنے ہیں، کون سی نہیں خریدنے. انشاءاللہ ہم آپ کو گائیڈ بھی کریں گے، سمجھائیں گے بھی، اور اس کی ٹریننگ بھی دیں گے. تو یہ ایک بہت اچھا ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ ہم نے پلان کیا ہے ایک سیریز آپ لوگوں کے لیے. ہم پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج میں اگر ہم لوگ انویسٹ نہیں کریں گے تو پھر دوسرے لوگ آ کے تو انویسٹ کر رہے ہیں، اور وہ منافع بھی اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. لاکھوں ڈالر وہ انویسٹ کرتے ہیں اور پھر لاکھوں ڈالر کما کے وہ ہمارے پاکستان سے لے جاتے ہیں. تو بیٹر ہے کہ ہم خود انویسٹ کریں. اور دوسرے ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں جو بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں، جابز کر رہے ہیں، اور بینکوں میں پیسہ پڑا پڑا ڈی ویلیو ہوتا جاتا ہے. مثلا پہلے $1 کا 100 تھا، تو اب اسی $1 کا آپ دیکھیں 150 یا 160 روپے ہے. تو اس کا مطلب 60% ڈی ویلیو ہو گیا ہماری کرنسی. تو آپ کا جو پہلے 1 لاکھ تھا
اب اصل میں وہ 1 لاکھ تو نہیں رہا، اس کی جو ویلیو ہے وہ صرف 60 یا 70 ہزار روپے کے قریب تقریباً رہ جاتی، 60 65 کے قریب. تو 30 ہزار روپے آپ کا وہ بینک میں پڑا پڑا کم ہو گیا، لیکن آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا. تو آپ اگر سب سے دنیا میں 2 ہی سیکیور انویسٹمنٹس ہیں دنیا میں، پوری دنیا میں. آپ دیکھیں جب آپ نظر گھماتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں دنیا کے امیر ترین جو لوگ ہیں وہ سٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کر کے لاکھوں روپیہ بلکہ بلینز آف ڈالرز کماتے ہیں. جس میں آپ وارن بفٹ کی اگزامپل لیتے ہیں، جس میں آپ بل گیٹس کی اگزامپل لیتے ہیں، جس میں آپ ایلون مسک کی اگزامپل لیتے ہیں. تو جتنے بھی یہ لوگ ہیں، جتنے بھی بلینر ہیں، آپ 1 سے لے کر 100 تک پورے بلینرز کو دیکھ لو، ہر بندہ سٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگاتا ہے. تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو بلینرز ہیں یہ اس میں بلینز آف ڈالر لگاتے ہیں اور ان پہ بلینز آف ڈالر دوبارہ کماتے ہیں. اور اسی طرح سے وہ پچھلے 50 سال سے وارن بفٹ پچھلے 50 سال سے لگاتار جو ہے وہ 100 امیر ترین لوگوں میں آ رہا ہے. اور وہ اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ وہ ہر سال جو انویسٹمنٹ کرتا ہے اس پہ 22 سے 50% تک اس کو منافع ہوتا ہے اور وہ سٹاک ایکسچینج میں ہی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. تو یہ جوا نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت ہے. یا تو آپ سٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور دوسری سیکیور انویسٹمنٹ آپ کی ہوتی ہے پراپرٹی کے اندر. پراپرٹی سلو ہے اور لیس لیکویڈیٹ ہوتی ہے، جب چاہیں جتنی چاہیں آپ سیل نہیں کر سکتے اس کو، اس کے لیے ٹائم ویٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ کے سٹاکس آپ ڈیلی اگر ابھی کہیں ابھی سیل ہو سکتے ہیں، مطلب جب مارکیٹ اوپن ہوتی ہے تو آپ بس اسے کہتے ہیں میں نے سیل کرنا ہے، اسی وقت سیل ہو جاتا ہے جو بھی پرائس ہوتی ہے. تو وہ موسٹ لیکویڈیٹ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے. اور اگر آپ صرف ہر مہینے 5 سے 10 ہزار روپیہ لگاتے جائیں تو آپ بڑی آسانی سے صرف 5 سال کے بعد آپ کے سارے فائنینشیل پرابلم سالو ہو جائیں گے اور لاکھوں روپیہ آپ منافع کی شکل میں بھی کما چکے ہوں گے. تو اس لیے میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کریں اور یہ رسک فری ہے. جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے بات کی کہ 5 سے 10 ہزار روپے لگا کے بھی آپ شیئرز خرید سکتے ہیں اور اپنی انویسٹمنٹ بڑھا سکتے ہیں یا سیو کر سکتے ہیں، آگے پیسہ کما سکتے ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ پھر بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اپنی منتھلی انکم میں سے نکال کے 5 10 ہزار روپے تو وہ لگا سکے اور اچھا پروفٹ کما سکے؟ دیکھیں یہ بالکل ممکن ہے. اب ایسی صورتحال ہے کہ جو 8 پڑھا ہوا ہے یا 10 پڑھا ہوا ہے جی سر. تو وہ بندہ بھی اگر حساب کتاب جانتا ہے، یعنی بازار جاتا ہے سبزی اور پھل خریدتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے 500 کا پھل خریدا ہے، 300 کی سبزی خریدی. بالکل سر ایسا ہی. یہ میں نے 1 ہفتہ پہلے خریدی تھی تو اس وقت سستی تھی، اب مہنگی ہو گئی. تو بالکل ایسی ہی بات ہے، یہ سٹاکس بھی اسی طرح سے ہیں. جی سر. لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اس مارکیٹ کو سمجھ نہیں پاتا، ٹیکنیکل انالیسز، فنڈامنٹل انالیسز، فائنینشیل سٹیٹمنٹس اور بہت سی چیزیں، تو اس میں پھر ہم نے اس کے لیے یہ سہولت رکھی ہے. ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ایسے لوگ جو خود انالیسز کر کے مارکیٹ کو اسٹڈی کر کے سمجھ نہیں پاتے کہ کون سے خریدنے کون سے نہیں خریدنے، جی سر. تو ہم ان کو پورا سروس دیں گے. مارکیٹ وہی خریدیں گے لیکن ہم ان کو پورا ان کا پورٹ فولیو مینیج کرنے میں اور مارکیٹ میں بائنگ کرنے میں، انویسٹمنٹ کرنے میں پوری سپورٹ دیں گے ہم. بالکل صحیح ہو گیا اور سر. اس کے بدلے میں ہم ان سے 5% کمیشن لیں گے. 5%. جی سر. ٹھیک ہے. تو اگر جو بھی بندہ ہے بالکل بھی اگر اسے مارکیٹ کا نہیں پتہ، وہ کام کرنا چاہتا ہے تو ہم 5% کمیشن پہ اس کے ساتھ کام کریں گے اور وہ 95 اس کا اور 5 ہمارا. جی تو سر اس بالکل طرح سے ٹھیک وہ ہے. ہمارے ساتھ لاکھوں بھی اگر چاہتا ہے 5,000 روپے سے لے کر اگر 50 لاکھ تک بھی وہ لگانا چاہے تو وہ لگا سکتا ہے. اور اس میں یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا آج تک کا جو میکسیمم رزلٹ ہے کہ جو رسک فیکٹر ہے 5 سے 10% ہے، منافع کا جو فیکٹر ہے وہ 20% سے لے کر 100% تک ہے، یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی مارکیٹ کی گروتھ پر. جی سر. لیکن یہ ہے کہ ایوریج جو ہے 30% تک تو نارمل آ جاتا ہے منافع اس میں. بالکل اور اس ٹھیک کا ہو گیا. کنٹرول بھی اسی کے ہاتھ میں رہنا ہے اور اسی نے کرنا ہے. ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے،
ایز اے فائنینشیل ایڈوائزر، اور ہم نے اس کو پورٹ فولیو مینجمنٹ کے لیے ہر طرح کی جو سپورٹ ہوتی ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے، اور لانگ ٹرم یعنی 2 سے 5 سال تک ہم اس کے ساتھ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو تو گیا۔ وہ ہماری ٹیم میں ہمارا ممبر بنے گا، اور وہ ہمارے ساتھ مل کے، ہم خود بھی ان کمپنیز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے انویسٹمنٹ کرے گا۔ جی سر ایک بالکل ہوتا ٹھیک ہے ہو کہ بندہ صرف وہ ایڈوائزری دے رہا ہے، ہم یہ نہیں، ہم ٹیم میں مل کے کام کر رہے ہیں اور ہم اسے سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس کے بدلے میں ہم اس سے کمیشن لے رہے ہیں۔ یہ ایک بزنس ہے، ہم ٹریننگ فری میں دے سکتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم جب آپ سروس کسی کو دیتے ہیں تو جو فری میں کہتا ہے کہ میں سروس بھی فری میں دوں گا، وہ آپ سے دھوکہ کرتا ہے۔ جی سر بالکل تو ایسا ہی۔ اگر کوئی ہم سے سروس لیتا ہے تو ہم اس کا کمیشن، ایک جائز جو کمیشن ہے وہ لے کر اس کے ساتھ کام کریں گے، اس کو بھی منافع ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا، لیکن فری میں ہم صرف ٹریننگ یا کنسلٹنسی دے سکتے ہیں۔ جی سر بالکل ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جو بھائی باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، ان کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لازمی انویسٹمنٹ کیوں کرنی چاہیے، کیوں ضروری ہے ان کے لیے؟ دیکھیں، ایک دنیا میں ایک سسٹم ہے ڈالر ایوریجنگ۔ جی سر۔ تو جو لوگ امریکہ، کینیڈا یا ان ممالک میں ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک تو ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ لائف انشورنس کروا لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس طرح سے انویسٹمنٹ کہیں سیونگ سکیمز میں کر دیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بینک میں آپ جو پیسہ رکھتے ہیں، تو یہ بینک اور انشورنس کمپنیز یہ کہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں پیسہ؟ یہ بھی تو اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں جا کے، یعنی آپ پیسہ دیتے ہیں بینک کو، جی سر۔ سیونگ اسکیم کو، انشورنس کمپنیز کو۔ تو جب انشورنس کمپنیز، سیونگ اسکیمز اور بینک اور ہیج فنڈ یہ سارے آپ کا پیسہ لے جا کر یہ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ بالکل ٹھیک ہو اور گیا۔ ان سے منافع لے کر 30% آپ کو دے دیتے ہیں، 8%، 10% یا 5%، جتنا دے۔ جی سر۔ لیکن 20 سے 25 یا 50 یا اس سے جتنا بھی اوپر ہوتا ہے یہ خود رکھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بینکوں میں پیسہ رکھنے کی بجائے، سیونگ سکیمز کو دینے کی بجائے، انشورنس کمپنیز کو دینے کی بجائے، آپ خود سے ہر مہینے آپ اپنا اسٹاک ایکسچینج میں اکاؤنٹ کھلوائیں، ہم آپ کو سارا ہیلپ کریں گے بروکر کے ساتھ اکاؤنٹ کھلوانے میں۔ جی سر۔ آپ کا جیسے بینک میں اپنا اکاؤنٹ ہوتا ہے، اسی طرح اسٹاک ایکسچینج میں بھی آپ کا اپنا ہی اکاؤنٹ ہوگا، آپ ہی کا ہولڈ ہوگا، کوئی بھی بندہ نہ آپ کی مرضی سے وہاں، آپ خود ہی وہاں پر سیل کر سکتے ہیں، خود ہی پرچیز کر سکتے ہیں۔ جو آپ کے شیئر جیسے بینک میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کے شیئر بھی چاہے 2 سال چاہے 50 سال وہاں پر پڑے رہیں گے۔ صحیح ہو گیا سر۔ تو آپ خود ہر مہینے 5 سے 10 ہزار کے شیئرز مختلف کمپنیز کے خرید کے، جو ہم آپ کو بتائیں، وہاں پہ رکھتے جائیں۔ جی سر۔ تو آج آپ نے جو شیئر 10 روپے کا خریدا ہے، ہو سکتا ہے کہ 3 سال بعد وہی شیئر 100 روپے کا ہو چکا ہو۔ بالکل تو سر ہو آپ نے سکتا آج 10 کا خریدا اور 3 سال بعد وہ 100 کا ہو گیا، تو اسی کو کہتے ہیں تقریباً 9 گنا زیادہ، یعنی 900% پروفٹ۔ ہے۔ جی سر بالکل ایسا ہی۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی شیئر آپ نے 50 روپے کا آج خرید کے رکھا اور سپوز کریں کہ وہ ہو گیا ہے 500 روپے کا، تو وہ بھی منافع ہے آپ کا، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آپ جب چاہیں اس کو سیل کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہو گیا تو سر۔ ایک تو آپ آج جاب کر رہے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، تو آپ کو اس جاب میں سے وہ جو پیسہ آپ کے پاس ہے، تھوڑی اماؤنٹ 10% آپ کر لیں، 5 ہزار سے 10 ہزار، اگر ڈالر میں بات کریں تو $100 ہر مہینے آپ سپوز کر لیں کہ آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اپنے ہی اکاؤنٹ میں انویسٹ کرتے جائیں۔ صحیح ہو گیا تو سر۔ جب اللہ نہ کرے کل کو آپ کی جاب ختم ہوتی ہے یا آپ اپنے ملک واپس آتے ہیں، تو یہ سارا پیسہ آپ کے پاس موجود ہوگا، اور آپ تب تک آپ سیکھ بھی چکے ہوں گے ہمارے ساتھ کام کرتے کرتے، تو آپ پھر ساری چیز کو کہتے ہیں پیسیو انکم۔ تو آپ گھر بیٹھے آپ اپنے اخراجات، اپنے معاملات ہر مہینے یہاں سے مینیج کر سکتے ہیں، اور آپ کو سمجھ لیں کہ لاکھوں روپیہ وہاں سے منافع بھی ہو رہا ہوگا، اور آپ آسانی سے سروائیو بھی کر سکتے ہیں۔ جی سر بالکل ایسا ہی۔ تو جو لوگ انویسٹر ہیں وہ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں، اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں وہ بھی 5 ہزار 10 ہزار ہر مہینے انویسٹ کرتے جائیں اس طرح سے، اور اپنا پورٹ فولیو بلڈ کرتے جائیں، اور آہستہ آہستہ دیکھیں 5 سالہ پلان ذہن میں رکھ لیں۔ 5 سال کے بعد سپوز کریں کہ وہ ہر مہینے 10 ہزار لگا رہے تھے، تو لاکھوں روپیہ، ایک تو ان کی اپنی رقم، اور ایک اس کے ساتھ جو اضافہ ہو رہا ہونا ہے
یعنی 10 روپے کا شیئر خریدا 5 سال بعد وہ 10 کا تو نہیں رہے گا. بالکل ہو سر سکتا ایسا ہے ہی. کہ وہ 800 کا ہو چکا ہو، 1000 کا ہو چکا ہو، تو وہ جتنا بڑھ چکا ہوگا وہ آپ کا اتنا کیپٹل بڑھ چکا ہوگا. بالکل سر تو ایسا اس ہی. طرح سے ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جاب کرنے والے لوگ جو باہر فارن کنٹریز میں رہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ سارا پیسہ اپنے گھر والوں کو دے دیتے ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے وہ کھلے ہاتھ خرچہ کر لیتے ہیں. تو کچھ رقم اس کی جو ہے 10,000 15,000 20,000 وہ اپنے ہی اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرتے ہیں. جی سر. لاس کیوں ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج رسکی ہے. لاس اس لیے اسٹاک ایکسچینج میں ہوتا ہے کہ ایک تو بہت سے لوگ ان کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہوتا ہے اور وہ 5 یا 10 لاکھ روپے کریڈٹ یعنی کہ بروکر سے ادھار لے کر ڈے ٹریڈنگ کرتے ہیں، یعنی کہ صبح خریدا شام کو بیچا، یا آج خریدا کل بیچا. جی سر. تو کوئی بھی، جیسے آپ ایک پلاٹ خریدتے ہیں، مکان خریدتے ہیں، تو اس کی پرائس کیا ایک دن میں کم یا زیادہ ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں سر. اس کی پرائس کم یا زیادہ ہونے کے لیے کم سے کم 1 سال یا 2 سال یا 3 سال کا عرصہ چاہیے. بالکل سر ایسا یا ہی. سپوز کریں گھر خریدا تو 5 سال بعد اس کی ویلیو آپ کو پتہ ہے آپ کے ذہن میں کہ آٹومیٹیکلی بڑھ جانی. جی سر. یہ تو نہیں کہ آپ صبح خریدا اور شام کو بیچ دیا آپ نے اور وہ پرائس ڈبل ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا. تو وہ بروکر کمیشن اور کیپٹل گین ٹیکس اور بہت سی چیزیں، تو وہ جو ہے وہ سارا یہ فیک موومنٹ کروا کے تو یہ لاس کرواتے ہیں اس طرح سے. جی سر. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کبھی بھی ادھار پیسے لے کر یعنی بروکر سے ادھار لے کر ٹریڈنگ نہیں کرنی چاہیے، ڈے ٹریڈنگ اور اسکیلپنگ نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. ہمیشہ 2 سال یا 5 سال کے لیے انویسٹ کریں اسٹاک ایکسچینج میں، 1 مہینے کے لیے 1 ہفتے کے لیے بالکل نہ کریں. جی سر. تو جو لانگ ٹرم کریں گے ان کا ہمیشہ فائدہ ہوگا، اور جو شارٹ ٹرم یعنی آج خریدا ہے اور آج ہی بیچا یا آج خریدا اور کل بیچا ہے، تو یہ اگر مثلا 2 4 یا 5 دفعہ کوئی 10 20 روپے کما بھی لیں گے تو پھر بعد میں وہ اس سے 10 گنا زیادہ یا 5 گنا زیادہ لاس بھی کر لیں گے. جی سر بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. بالکل. سر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے پہلے ذکر کیا کہ جو بہترین انویسٹر ہوتا ہے وہ بینک میں اپنے پیسے نہیں رکھتا، لیکن ہمارے بہت سے بھائی اپنے پیسے بینک میں رکھتے ہیں اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کم ہوتے جاتے ہیں. ایسے تو ہمارے بھائیوں کو بیسیکلی کرنا کیا چاہیے؟ جو ان کے لیے بہترین مشورہ آپ کیا دیتے ہیں؟ دیکھیں، جو انویسٹر ہے جیسے وارن بفٹ ہے، اس نے ایک دفعہ کہا کہ میرے پاس جب کیش آ جاتا ہے تو مجھے سب سے زیادہ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ میں اسے کہاں پر جلدی سے جلدی انویسٹ کر دوں. جی سر. یعنی کہ ڈالر کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے اور روپے کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے. میں یا تو اس کا کوئی دفتر خرید لوں، یا اس کا کوئی گھر خرید لوں، یا اس کا کوئی پلاٹ خرید لوں، یا اس کو اسٹاک ایکسچینج میں لگا دوں، جی سر. یا کوئی کمپنی یا کوئی بزنس خرید لوں. یعنی کہ پیسے کو کیش کی شکل میں نہیں رہنا چاہیے. کیوں آپ دیکھیں گے جب یہ بینک میں پڑا ہوا ہے پیسہ، آپ کا کیش پڑا ہوا ہے، جی سر. تو جیسے میں نے کہا انفلیشن ہوتی ہے. انفلیشن کیا ہوتی ہے کہ آج آپ سپوز کریں کہ یہ لیپ ٹاپ ہے، آج آپ $300 کا خرید رہے ہیں، سپوز کر لیں کوئی بھی چیز ہے، جی سر. اور کل کو جب یہ ویلیو ڈالر کی بڑھتی ہے، روپے کی کم ہوتی ہے، تو یہی جو لیپ ٹاپ ہے $400 کا ہو جائے گا. بالکل سر ایسا ہی. پروڈکٹ تو یہی ہے لیکن یہ مہنگی ہو گئی. تو ہر سال 15% چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، 15%. تو اس کا مطلب ہے ہر سال 15% آپ کے پیسے کی ویلیو کم ہوتی ہے. تو اگر وہ بینک میں پڑا رہے گا تو ہر سال 15% کم ہوتا جائے گا. بالکل سر ایسا ہی ہے. تو اگر ڈالر زیادہ چینج ہوتا ہے، جیسے 100 سے 160 ہوا، تو یہ تقریباً 30 سے 40% بن جاتا. تو یہ 30% آپ کی رقم کم ہوگی. مثلا 1 لاکھ تھا تو اب وہ 70,000 کے ایکول رہ گیا. جی سر. اب سپوز کرو 1 کروڑ ہوا تو وہ 70 لاکھ رہ گیا. 30 لاکھ جو ہے آپ نے بینک میں پڑا اپنا لاس کروا لیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ بینک میں محفوظ ہے، لیکن اصل میں وہ وہاں پڑا ہی اپنی ویلیو کھو رہا ہے. بالکل سر ایسا ہی. تو اگر آپ اپنی ضرورت کے مطابق کیش رکھنے کے بعد باقی پیسے کو آپ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر دیں انٹیلیجنٹلی اور کیئرفلی، تو اس میں رسک کوئی نہیں ہے. لانگ ٹرم میں بالکل بھی کوئی رسک نہیں ہے. آپ سوچ سمجھ کے جب دیکھ کے کرتے ہیں تو اس میں کوئی لاس نہیں ہوتا. آپ دیکھیں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے ہر بندے کا، بالکل سر ایسا اس ہی. وجہ سے کوئی بھی بندہ موٹر سائیکل چلانا چھوڑ تو نہیں دیتا، کبھی بھی نہیں سر. گاڑی چلانا چھوڑ تو نہیں دیتا، لیکن وہ احتیاط کرتا ہے. تو اسی طرح اسٹاک ایکسچینج میں بھی فائدہ ہے،
لیکن احتیاط آپ کو یہ کرنا ہوتی ہے کہ مجھے کون سے شیئر خریدنے، کون سے نہیں خریدنے، کب خریدنے، کتنے خریدنے. جی اور سر. یہ ساری چیزیں سیکھنے والی جو نہیں سیکھ سکتے وہ ہمارے ساتھ مل کے ٹیم میں کام کر سکتے. بالکل ٹھیک ہو گیا لیکن سر. پیسہ بینک میں پڑا رہے گا تو وہ آپ کا کم ہوتا رہے گا انفلیشن کی وجہ سے، کیونکہ ہر سال چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، پیسے کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے. جی سر ایسا آپ ہی. پراپرٹی خرید لیں یا اسٹاک ایکسچینج میں لگا دیں، ان دونوں صورتوں میں آپ کا فائدہ ممکن ہے. جی سر بالکل ایسا ہی ہے. میں سر آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی معلومات سے آگاہ کیا جو ہمارے بھائیوں کے لیے بہت ضروری تھی. ویلکم. آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.